बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने हिडन ट्रेजर के साथ हाज़िर हुआ है। आज का जो प्रोग्राम है वो हम करने जा रहे हैं कि आबादी के बढ़ते हुए मसाइल और स्पेशली जो शहर फैलते जा रहे हैं उनकी वजह से क्या मसाइल आ रहे हैं और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, फूड सिक्योरिटी का उसमें कैसे मसला आ रहा है, और उसके साथ साथ हायर एजुकेशन और जनरली एजुकेशन का क्या रोल है इस चीज़ में, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ मेहमान जो हैं रिनाउंड बहुत सोशल साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर मोहम्मद निज़ामुद्दीन। डॉक्टर साहब जो हैं उनका लोकल और इंटरनेशनल, पहले इंटरनेशनल बहुत एक्सपीरियंस है, अमेरिका में भी, यूके में भी और कंट्रीज़ में भी। उसके साथ साथ यहाँ पे एज अ फॉरेन प्रोफेसर आए थे पंजाब यूनिवर्सिटी में। देन इन्होंने गुजरात में जो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात बनी है उसमें इनका मेजर रोल रहा है, 8 साल वहाँ पे वाइस चांसलर रहे हैं। फिर पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन बनाने में भी इनका रोल है और ये फाउंडर चेयरमैन थे वहाँ। और उसके इनकी खिदमात के इतराफ़ में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज़ इनको नवाजा। तो इनसे, क्योंकि ये एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, तो इनसे हम इस सिलसिले में रहनुमाई हासिल करेंगे और देखेंगे कि ये क्या हमें तजावीज़ देते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। जी डॉक्टर साहब, जो आबादी बहुत बढ़ रही है, अगर हम देखें शुरू में तो पाकिस्तान जब बना था तो 32.5 मिलियन हमारी आबादी थी और 42.5 मशरकी पाकिस्तान की थी। उसके बाद जब 71 में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ, तो उस वक्त जो हमारी पाकिस्तान की आबादी थी वो 58 मिलियन थी और बांग्लादेश की आबादी जो थी वो 65 मिलियन थी। लेकिन अब अगर हम करंट पोजीशन पे देखें तो 240 मिलियन के करीब पाकिस्तान की आबादी है और 171 मिलियन बांग्लादेश की है, कि उन्होंने इसको कंट्रोल कर लिया और हमने कंट्रोल नहीं किया और हम उनसे बहुत आगे चले गए। इसकी वजह से क्या मसाइल आ रहे हैं और इस पे कैसे काम किया जा सकता है इसको कंट्रोल करने के लिए, और फ्यूचर में पाकिस्तान के अगर हम 2047 की बात करें 100 ईयर्स में, तो तब क्या इश्यूज पाकिस्तान के आ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई करें। पहली बात तो ये है कि जिस रेट से हमारी आबादी बढ़ रही है, ये और बात है कि आबादी जैसे शुरू हुई थी तो 60s में उसकी आधी हो गई, लेकिन फिर भी क्योंकि बेस हमारी बहुत बड़ी हो गई तो इसलिए जो भी रेट होता है तो हमारी बेस बढ़ जाती है। तो हमारे पास यूथ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, 60+% है, और दुनिया में सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन हमारे पास। बिल्कुल। और उसके साथ साथ जो अनप्लान्ड अर्बन सेंटर्स बन रहे हैं जी, उसकी वजह से बहुत सी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रहे हैं अर्बन लाइफ में। एक कंजेशन है वहाँ पे, प्रॉब्लम ऑफ वाटर, सीवरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी उस पर प्रेशर पड़ता है। लेकिन वो आबादी ऐसी है कि उसको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि जो लोग निकल रहे हैं रूरल एरिया से वो इन सर्च ऑफ जॉब निकल रहे हैं, इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन निकल रहे हैं, उनको मना भी नहीं कर सकते। जी जी। ये एक दफ़ा में चाइना ने मना किया था, पॉलिसी बनाई थी, एंड फाइनली दे हैड टू सेट बैक दैट पॉलिसी एंड स्टार्ट अलाउइंग देम टू कम। लेकिन ये एक ज़माने में इथियोपिया मेरी पोस्टिंग थी, इथियोपिया में वहाँ पे भी बैन था कि अर्बन क्षेत्र में नहीं आएंगे लोग, लेकिन ज़्यादा अर्से रोक नहीं सकते। बिल्कुल। अब हमारे मसाइल जो है दोनों तरफ हो रहे हैं, जो रूरल एरिया छोड़ के आ रहे हैं वहाँ पे इम्प्लीकेशन हो रही है उनकी लैंड फ्रेगमेंटेशन, और वहाँ पे भी जॉब नहीं हो रही पूरी तरह से, और अर्बन सेंटर में उनकी एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट है या बड़ी लो पेज वेजेस पे रहते हैं, लो लिविंग कंडीशन में रहते हैं, उसकी वजह से उसकी सेहत के दूसरे मसाइल पैदा, एजुकेशन के मसाइल पैदा होते हैं। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। तो हमारे लिए दोनों इंटरनल माइग्रेशन और एक्सटर्नल माइग्रेशन तो हम कहते हैं जाना चाहिए, लेकिन इंटरनल माइग्रेशन हमारे ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। एक्सटर्नल के प्रॉब्लम भी अपनी जगह पर है, लेकिन जिस तरह से हमारी आबादी यंग की बढ़ गई है तो हमें एक्सटर्नल माइग्रेशन करने में कोई, मेरे ख्याल में कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। वी नीड young people to be employed, hired and working full time, तो वो बाहर जाके कर सकते हैं, यहाँ हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। मेरे ख्याल है इंटरनल माइग्रेशन, एक्सटर्नल दोनों माइग्रेशन का बड़ा हमारे साथ कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको देखना चाहिए और उसकी पॉलिसी बनानी चाहिए। इसके लिए अभी तक उसकी पॉलिसी कोई बनी नहीं है। जी जी, ये बात आपने बहुत सही की है कि पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त 5वें नंबर पे आबादी के लिहाज से, लेकिन उसको हमने किस तरह इस्तेमाल करना है, रोकना हमने किस तरह, इसके लिए कोई ख़ास पॉलिसी अभी तक नहीं बनी।
ہم آپ نے نے اس ایریے میں کافی کام کیا ہے. پاپولیشن پالیسی تو بنی ہے. پاپولیشن پالیسی ہم نے بہت 60s میں بنا دی تھی. جی جی میں اس میں انوالو تھا. جی 65 میں نیشنل پاپولیشن پالیسی بنائی تھی. جی جی بالکل. اس کے بعد 68 تک جی 65 68 69 تک بڑی سکسیزفل جا رہی تھی. جی جی بالکل. میرا آفس ہوتا لاہور میں. بہت سے لوگ آ کے پوچھتے تھے مجھ سے کہ آپ نے کس طرح سے پڑھا. کوریا کے لوگ میرے آئے تھے, بالکل. ایران سے آئے تھے, انڈونیشیا سے لوگ آتے تھے. ہمارے بڑا اگزامپل کوٹ کرتے تھے کہ بڑے چھوٹے سے عرصے میں ہم نے نیشنل پالیسی بنائی تھی. اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی تھی. بالکل. بڑے سکسیزفل انداز سے ہو رہی تھی. اس کے بعد پھر گورنمنٹ چینج ہوئی تو گورنمنٹ تھوڑی لیکوام رہی. کبھی کبھی ہاٹ, کبھی کولڈ, کبھی سپورٹ کرتے, کبھی نہیں کرتے. لیکن کبھی ہم نے منع نہیں کیا, انکار نہیں کیا. ریسورس الوکیشن میں فرق آیا, لیکن پالیسی کنٹینیو کرتی رہی. ابھی بھی پالیسی ہماری یہی ہے کہ ریڈیوس گروتھ ریٹ. جی. اب یہ بات ہے کہ 1994 کی جو کانفرنس تھی کائرو میں, جی اس میں ایمفیسس یہ تھا کہ برتھ کنٹرول کی بات نہ کریں, آپ بات کریں فیملی ویلفیئر کی, پاپولیشن ڈیولپمنٹ کی, اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ, ریپروڈکٹیو رائٹس کی بات کریں. جب آپ ریپروڈکٹیو رائٹس ہیلتھ دے دیں گے تو آٹومیٹکلی اس کا اثر اسمال فیملی سائز پہ آ جائے گا. بالکل. لیکن لفظ کنٹرول والا منع کر دیا. 94 سے ہم کنٹرول کی بات نہیں کرتے. جی. فیملی پلاننگ سروسز آر بینگ ریپلیسڈ ود ریپروڈکٹیو ہیلتھ سروسز, تاکہ ان کو ماں کو صرف کنٹراسیپٹیو نہ دیں, بالکل, اس کے ہیلتھ کے لیے بھی کچھ کام, بچے کے ہیلتھ کے بھی کام کریں. یہ کمپریہنسو اپروچ ہے جو یو این نے اڈاپٹ کی تھی. یو این ایف پی واز ون ہو آرگنائز دس کانفرنس اینڈ آئی واز ون آف دی آرگنائزرز ان کائرو کانفرنس. تو وہ ڈبیٹ بڑی اچھی تھی. جی. فرسٹ ٹائم گورنمنٹ نے, پوری دنیا کے ممالک نے کہا کہ وی شوڈ گو بیانڈ کنٹراسیپٹیوز, وی شوڈ گو بیانڈ ڈیولپمنٹ, ویمن ڈیولپمنٹ, یوتھ ڈیولپمنٹ اینڈ اوور آل ڈیولپمنٹ جی جی will result into lower fertility. تو ہمارے پاکستان میں یہ مسئلہ ہے کہ ابھی بھی سب سے بڑا مسئلہ ہمارا انمیٹ ڈیمانڈ کا ہے. جی جی انمیٹ نیڈ کا ہے. ہر سروے بتاتا ہے کہ 15 سے 20% لوگ ایسے ہیں, کپل, جو چاہتے ہیں کہ پریکٹس کریں لیکن وہ نہیں کر سکتے فار ویریس ریزن. موسٹ امپورٹنٹ ریزن کو ایکسیس نہیں ہے. بالکل صحیح. کہ رورل ایریا میں رہتے ہیں, ریموٹ ایریا میں رہتے ہیں, وہاں پہ فیملی پلاننگ سروسز کی ایکسیپٹنس کم, ایکسیس کم ہے. اگر ہم ایکسیس بڑھا دیں تو طریقہ ایک ہی ہے جو میں نے کئی دفعہ پروپوز کر چکا ہوں کہ ریگولر موبائل وین بھیجیں. بالکل صحیح. ریگولر موبائل سروسز چاہیں ان ولیجز میں جہاں لوگ رہتے ہیں, کہ جب تک وہ ولیج ہے وہاں پہ سروسز نہیں, ان کے پاس ٹرانسپورٹیشن کوئی نہیں ہے, کہیں جا نہیں سکتے ہو, تو وہاں خود اپروچ کرنا پڑے گا, ریچ کرنا پڑے گا. یہ ایک واحد سولوشنس کا ہے, اس پہ کام بھی ہوا ہے. بہت سی NGOs نے, گورنمنٹ نے موبائل سروسز شروع کی ہے, اس سے بڑا فرق پڑا ہے. لیکن وہ کنٹینیوسلی نہیں چلتے. جی. پرائیویٹ سیکٹر بھی اس میں آیا. ہاں, اس کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. کنٹینیوٹی ذرا کم. آپ نے جو بات کی 60 میں پالیسی بنانے کی, تو 60 میں تقریباً 3.2% ریٹ تھا پاکستان کی پاپولیشن گروتھ کا, اور اس کے بعد اس پہ کافی کام کیا گیا, اور 2004 میں آ کے اراؤنڈ 2% آ گیا تھا, اور پھر اس کے بعد فردر اس پہ کام کیا گیا تھا. تو ٹارگیٹ تھا کہ بائی 20 یہ گروتھ ریٹ جو ہے 1.3 پہ لانا, لیکن نہیں آ سکا, 1.8 پہ تقریباً ہے, اور کچھ 1.65 کی بھی فگر آتی ہے. جی, اس کی فگر ویری کرتی رہتی ہے, کیونکہ جو سروے ہوتا ہے وہ سروے کے بیس پہ جی, کہ ہمارا ہر 10 سال کے بعد سینسس ہونا چاہیے تھا. پچھلے سینسس جو تو 18 سال کے بعد ہوا, تو اس میں فرق آ گیا. اب انشاءاللہ یہ سینسس ریگولر ہوا کرے گا. تو اس کے علاوہ جو بیچ میں ہم سروے کرواتے ہیں وہاں سے ہمیں ڈیٹا کافی ملتا ہے, پارشل جس کو پارشل ڈیٹا ملتا ہے, وہ ہمارا ڈیٹا PDHS کے سروے کے ساتھ ہے. تو ابھی بھی ہمارے پاس اچھے خاصے ایسٹیمیٹس ہیں, لیکن اس میں کافی کام یونائٹڈ نیشن نے بھی کیا ہوا, انہوں نے پروجیکشن کی بھی ہے پاکستان کی آبادی کی. ان کی پروجیکشن کے لحاظ سے جو فرسٹ اینیورسری, ہماری جو فرسٹ سینٹینری بنائیں گے پاکستان کی 2047 میں, ویل بی آلموسٹ ڈبل آف دی پاپولیشن آف ٹوڈے. آج 224 ملین ہے, تو وہ 480 ملین ہو جائے گی. یہ بہت بڑا, اور ریسورسز وہی رہیں گے, لینڈ وہی ہے, واٹر سپلائی وہی ہے. تھوڑے سیریس کمپلیکیشنز ہو جائیں گے سروسز کے لیے, ہیلتھ سروسز کے لیے, ایجوکیشن کے لیے. آج کل ایجوکیشن بہت ایک کمپلیکس پرابلم میں ہے ہمارے ملک میں. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ 27 ملین چلڈرن ہیں آؤٹ آف اسکول. بالکل, وہ بڑھتے جا رہے ہیں, بیکاز بڑھتے جا رہے ہیں. پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے. ہاں, بہت بڑا سانحہ ہے, حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. لیکن اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو مطلب پاکستان دوسرے نمبر پہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی.
تو اور اگر ہم اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کی بات کرتے ہیں تو 44:1 ہے. جو سری لنکا ہے اس کا لٹریسی ریٹ 100% ہے اور اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو 16:1 ہے. تو یہ انفارچونیٹ. اگر ہم ان کو اسکول میں لاتے ہیں تو ہمیں تقریباً 5,70,000 ٹیچر چاہیے ہوں گے. تو ایک طرف اپرچونٹی بھی ہے کہ اگر ہم اسکول گوسٹ جو اسکول ہیں ان کو ختم کریں. ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے جب تک ہمارا چوائس ہے نہیں کہ ہم بچوں کو لانا ہے بالکل کسی طرح سے. ہمارے پاس 2 ماڈل چل رہے ہیں پاکستان جی میں, جی پنجاب میں خاص کر. کچھ ایسی بھی لڑکیاں ہیں جو خاص اپنے گھروں پہ جی اسکول بنائے پرائمری اسکول بنائے ہوئے ہیں ود لو کاسٹ, بالکل اینڈ تنخواہ بھی بہت اپنی کم لیتے ہیں. ایک تو اس کو ماڈل کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے, بالکل دوسرا میں ماڈل پروموٹ کر رہا ہوں اپنی طرف سے. آئی ہوپ کہ گورنمنٹ ول لسن ٹو اٹ. میں کہتا ہوں کہ ہر گاؤں میں اچھی بنی مسجدیں موجود ہیں, بالکل مسجدوں کو ان مسجدوں کا پرائمری اسکول بنا دیں, صرف 2 ٹیچروں کو دے دیں. بالکل ایک وہاں کا جو مولوی وہ ہو جائے گا, تیسرا مل کے 3 ٹیچر پرائمری اسکول چلا سکتے ہیں. بالکل صحیح کہا. اور بجائے ہم بلڈنگ بنائیں, بہت اچھی پروپوزل ہے. اگر بلڈنگ بنانے کے بجائے ہم ان مدرسوں کو وہ کریں, انکارپوریٹ کریں, اور وہ بات مان جائیں گے کہ وہ 5:30 فجر کی نماز کے بعد بند رہتے ہیں, بالکل زور کی نماز تک. اس زمانے میں ہم اسکول چلا سکتے ہیں. بالکل اور وہ ہر چیز ہے, پانی رننگ واٹر بھی ہے, بجلی بھی ہے, پنکھے بھی ہیں, سب کچھ موجود ہے. بالکل. صرف ہمیں وہاں پہ 2-3 ٹیچر چاہیے. اسی طرح جو اسکول موجود ہیں ان میں اگر ہم ڈبل شفٹ کر لیں وہ بھی ایک ہے, تو اس سے ہمارے جو انفراسٹرکچر کی کاسٹ ہے وہ بچ جاتی ہے. ہمیں صرف ٹیچر بلکہ ٹیچرز کو بھی بینیفٹ آپ دے سکتے ہیں کہ وہ ڈبل شفٹ میں اگر پڑھاتے ہیں تو ان کو زیادہ بینیفٹ ملے گا. جس زمانے میری پوسٹنگ افریقہ میں تھی, جی میں وہاں پہ بڑا ٹریول کیا افریقن کنٹریز میں, جی تو مجھے ایک جگہ ملی تنزانیہ. جی تنزانیہ کے زمانے جو پریزیڈنٹ تھا جولیس نیریرے واز پریزیڈنٹ, ہو واز اے اسکول ٹیچر. رائٹ. اس نے یہ کیا کہ اسکول بنے ہوئے تھے, گورنمنٹ کی طرف سے ایک ٹیچر ہوتا تھا. جی جی باقی اسکول کے کلاس رومز, فرنیچرز, بکس وہ سارے پیرنٹس کرتے تھے. جی مینیجر پیرنٹس کرتے تھے مینیج. ٹیچر بھی رسپانسبل ہوتا تھا, ٹائم پہ آ کے پڑھائے گا, لیکن مینجمنٹ ساری پیرنٹس کی ہوتی تھی. ہمیں پیرنٹس کو انوالو کرنا پڑے گا, کمیونٹی کو انوالو کرنا پڑے گا, تاکہ ہماری ذمہ داریاں سب سے کم پہ نہ چھوڑیں. بالکل ٹھیک. تو ٹیچر بھی ٹائم پہ آئے گا اور پھر پیرنٹ بھی اس میں. سوشل سیکٹر کمیونٹیز جو ہیں ان کو آن بورڈ ہونا چاہیے, ان کو اس میں ایفرٹ کرنی چاہیے, اور کمیونٹی سینٹر بیسیکلی ہونی چاہیے جو ہمارے ہاں اتنے نہیں ہیں, بہت کم ہے. دوسری بات ہے جس طرح کا ہمارا آج کل معاملہ چل رہا ہے آن لائن ایجوکیشن کا یا انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا, جی اگر ہم ریجنل اگر ہم سینٹر بنا دیں جی شہروں میں, گاؤں میں, جہاں پہ ہر قسم کی انٹرنیٹ فیسلٹی مل جائے, بالکل لوگ وہاں پر آ کے پڑھ بھی لیں گے, کام بھی کریں گے. وہی کاسٹ کا بنایا جا سکتا ہے وہ بھی. یہ پروپوزل میں دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں انٹرنیٹ سینٹر بنانا چاہیے, اور یہ بنائیں گے کمپنی بنا دیں گے. آپ بات کریں جو سروس پرووائڈرز ہیں وہ خود ہی بنا سکتے ہیں. جس طرح ابھی آج کل ڈیجیٹل پاکستان کی بات ہو رہی ہے, تو بیسیکلی ہر گاؤں کو اگر ہم ڈیجیٹلائز کر دیں, اس کے بعد چوائس نہیں ہوگی آپ کے پاس. بالکل اس کے بننے سے فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم آن لائن ایجوکیشن بھی ہوگی, بالکل لوگ آن لائن بھی پڑھیں گے, اور ایک قسم کی آن لائن اینڈ آف لائن دونوں چیزیں چل سکتی ہیں. بالکل دونوں چیزیں چلتی ہیں. اس میں بزنس بھی پروموٹ ہو سکتا ہے. جی جی, اس میں آپ ٹریننگز دے سکتے ہیں کہ لوکل جو خواتین ہیں خاص طور آج کل وہی ہے نا انٹرپرینیورشپ کی جو بات ہم جی کرتے ہیں. بالکل. دے آر آل آف دے آر ڈوئنگ وتھ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے, جی چیزیں بیچنا خریدنا سارا آج کل بالکل اسی کے تھرو چل رہا. اور ہر چھوٹا جو شہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی ایک برانڈ موجود ہوتا ہے. اس برانڈ کو ہم کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک گاؤں ہے جو اچار بنانے میں بہت اچھا ہے, تو اس اچار کو ہم شہر میں اور انٹرنیشنلی بھی پروموٹ کر سکتے ہیں. کمالیہ وہاں کا بالکل اس کا کھدر بہت مشہور ہے. کمالیہ میں اب یونیورسٹی بھی بن گئی ہے, تو اس میں بھی آپ کا کوئی رول رہا ہے کمالیہ کی یونیورسٹی میں؟ میں اس میں نہیں تھا, میں وہاں جایا کرتا تھا. وہ ایک بہت سے بڑا مدرسہ بنا ہوا ہے. جی جی, وہ چاہتے تھے یونیورسٹی بنانا, لیکن وہ یہ تک نئی یونیورسٹی بنی ہے, گورنمنٹ نے بنائی ہے اس کو. وہ میں بھی جاتا رہا ہوں کمالیہ میں, پرائیویٹ بھی اس نے بلڈنگ بہت بڑی بنائی کے رکھی اسکول کی, لیکن یونیورسٹی نہیں وہ بنا سکا, کیونکہ اس کی اپروچ ٹھیک نہیں تھی جو میں نے دیکھا. غلط تھا. آپ کا جو گجرات والا ایکسپیرینس ہے, کیونکہ اسکریچ سے آپ نے یونیورسٹی بنائی, اور اس زمانے میں جب میری اپنی سوچ ہوتی تھی کہ ایک سائڈ کے اوپر بہت لے کے گئے ہیں, جی ٹی روڈ پہ ہونی چاہیے تھی, لیکن اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ڈیولپمنٹ اس ایریا میں بہت زیادہ اس یونیورسٹی کی وجہ سے ہوئی ہے. تو وہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا؟ وہ بہت ہی مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ نے 24 سال یونائٹیڈ نیشنز میں کام کی, کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھایا, اور آپ کا بیسٹ ایکسپیرینس کون سا ہے؟ جی, ان کو دیتے میرا بیسٹ ایکسپیرینس گجرات یونیورسٹی کا تھا. بالکل. کیا وجہ ہے؟ میں نے اس لیے کہ مجھے وہاں پہ فل فریڈم تھی,
ریسورسز تھے اور ایک چیلنج تھا بالکل ٹھیک کہ ہاؤ دی ولیجز سراؤنڈنگ گجرات ڈسٹرکٹ اینڈ ادر ڈسٹرکٹ ٹو گجرات وہ کیسے میں نے پھر یہ شروع کیا جو تھوڑا یونیک تھا ایک زمانے میں 45 بسز میں نے خریدی تھی جو ہر بس صبح صبح جاتی تھی بچوں کو لے کے آتی تھی گاؤں سے پیرنٹ خوشی خوشی بچوں کو لے کے چھوڑ کے آتے تھے ایون گجرانوالا تک سے آپ کی گجرانوالا جہلم سیالکوٹ منڈی باودی یہاں سے لڑکیاں آتی تھیں گجرات کے علاوہ تو اسی وجہ ہمارے پاس 60% سے 55% لڑکیاں ہوتی تھیں ہمارے کیمپس پہ اور پھر سون بہت جلد ہماری آبادی اسٹوڈنٹ پاپولیشن جو نا 2000 سے میں جب چھوڑا تھا تو کوئی 30,000 پاپولیشن تھی 8 سال میں بالکل ٹھیک اور وہ کیونکہ پرپز بلڈ ایک کیمپس تھا گورنمنٹ آف پنجاب نے اس پہ ریسورسز لگائے تھے جی تو یہ بڑا سکسیزفل ماڈل رہا اور بننا اس طرح چاہیے یونیورسٹیز بالکل ایک کیمپس بننا چاہیے اس میں اسپورٹ بھی ہوں بالکل لائبریری بھی ہوں سینٹر بھی ہمارے جو ہم جو بناتے ہیں نا کرائے کی بلڈنگ میں وہ نہیں ہونا چاہیے جی ایک کیمپس 2005 میں جب آپ کے پاس گیا تھا وہاں ایک کانفرنس کے سلسلے میں تو اس وقت آپ سے ڈسکشن چل رہی تھی کہ یونیورسٹی تو آپ بنانے جا رہے ہیں تو یہاں جو فیکلٹی ہے اس کو کیسے اٹریکٹ کریں گے اس میں بھی آپ نے کافی ایفرٹ کی بڑا چیلنج تھا وہ جی وہ چیلنج کو میں نے دیکھا کہ جو میرے کنیکشن تھے کچھ لوگ میں نیو یارک سے بلا کے لایا تھا دوستوں میں سننے کا تم آگے تھوڑا ہماری مجھے مدد کرو 3-4 لوگ آ گئے تھے جی جی کچھ لوگ لاہور سے آتے تھے جی جی ان کو لاہور سے گاڑی بھیجتا تھا صبح آ کے پڑھاتے تھے شام کو واپس چلے نیو یارک سے اسپیشلی آرٹس اینڈ ڈیزائن کے ریفرنس سے بہت اچھا ہمارے پاس بالکل لڑکا آیا تھا فواد خواجہ تو بڑا ساڈا اسکول بنایا تھا بہت اچھا اسکول بنایا تھا ون آف دی بیسٹ اسکولز ان دی کنٹری بلکہ این سی والے نے آ کے ہم سے ساتھ MOU سائن کیا تھا کہ ہمارے ساتھ بھی کولیبریٹ کریں بالکل تو ڈیزائننگ میں کافی انہوں نے کام کیا تھا اس طرح ہم نے کوئی نئے پروگرام شروع کیے تھے ہوٹل مینجمنٹ میں جی بالکل اس کے لیے بھی ہمارا بندہ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ اس پہ ایک بندہ نیو یارک سے آیا تھا جی اس کو مینجمنٹ آیا تھا اس طرح ہمارے پاس کمیونیکیشن کے لیے بندہ میرے پاس آیا تھا امریکہ سے تو جو سجاد صاحب وہ میڈیا اسٹڈیز والا تو اس طرح ہمارے پاس لکی تھا کہ لوگ آگے کچھ لاہور سے آگے جی بڑے بڑے پروفیسر یہاں سے آتے تھے میڈیا میں ہمارے جو ڈین تھے مغز الدین شیخ صاحب وہ آیا کرتے تھے پڑھانے کے لیے تو کافی لوگوں نے میری مدد کی ڈاکٹر فوزیہ بھی ہاں ڈاکٹر فوزیہ ہمارے ڈین بن گئے بالکل ڈین بن گئے تو یہ بڑی خوش قسمتی تھی کہ میرے پاس لوگ آ کے سپورٹ کرتے تھے پھر ہم نے جو انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی بھی کی نا ڈرامہ تھیٹرز جی ڈبیٹس کانفرنسز اس سے بھی بڑا فرق پڑا لوگ آتے تھے وہاں پہ تو گجرات یونیورسٹی کو مجھے کام کرنے میں بڑا مزہ آیا 8 سال لگے بڑا چیلنجنگ تھا اور مجھے بڑا نہیں بالکل کیونکہ میں نے خود پریکٹیکلی بعد میں بھی وہاں سیالکوٹ میں جو سب کیمپس بنا تھا اس میں ایز اے DG اور ڈائریکٹر کام کرتا رہا ہوں وہ بھی ہمارا سب کیمپس تھا گجرات کا تھا آج وہ انٹروڈیوس آپ نے آج بڑی یونیورسٹی بنی ہوئی ہے ان کے 12,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ پڑھ گئے ان کے پاس نارووالا آپ نے کیمپس بنایا وہ یونیورسٹی بن گئی وہ بھی میں نے پنڈی میں بنایا تھا ویمن کالج سب کیمپس وہ بھی یونیورسٹی بن گئی بالکل ویمن یونیورسٹی بن گئی تینوں میں نے شروع کروائے تھے بلکہ آپ سیالکوٹ میں جو ویمن یونیورسٹی تھی اس کو بھی 2 سال 2 سال میں نے اس کو ہیڈ کیا تھا کیونکہ اس وقت کوئی وائس چانسلر نہیں تھا تو مجھے ایڈیشنل چارج دے دیا وہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس تھا سیالکوٹ وہ بڑا ڈیفیکلٹ تھا کیونکہ ٹیچرز ور ناٹ انٹرسٹڈ ٹو جوائن دی یونیورسٹی وہ کہتے ہمارا کالج رہنے دیں بالکل ٹھیک میں نے ان سے بات کی میں نے کہا آپ کا فائدہ اس میں ہے جو ینگ لوگ ہیں وہ تو یہاں MPhil پروگرام شروع کرتے ہیں MPhil کر لیجیے بالکل آپ آگے بڑھنے کی کوشش ہاں جو لوگ سینئر لوگ ہیں ان کے لیے مشکل ہے لیکن ہم کو نکالیں گے نہیں آپ یہیں بیٹھے رہیں کام کریں آپ کی تنخواہ وہی رہے گی آپ کی گورنمنٹ کی سروس وہی رہے گی تو اس میں گھبرانے کی بات کیا ہے گھبراہٹ یہ تھی کہ ہم اس کو ٹیک اوور کرنے کے بعد فارغ کر دیں میں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا آپ گورنمنٹ کے امپلائی ہیں وہ رہیں گے ہمیشہ ہم نئے لڑکے لیں گے نئے لڑکیاں لیں گے وہ ان کی بیس فار جو کوالیفیکیشن جو ہے نا MPhil PhD اس کی بیس پہ لیں گے آپ چلتے رہیں گے تو وہ چلتا رہا اب بڑی آج کل سکسیزفل یونیورسٹی بن گئی اور ورلڈ اس میں رینکنگ میں بھی آ گئی سیالکوٹ یونیورسٹی رینکنگ میں بھی آ گئی بڑی اچھی بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم دوبارہ یہیں سے سٹارٹ لیں گے ویلکم بیک اور ہم اپنا پروگرام وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے ہم نے اس کو بریک پہ جانے سے پہلے جہاں ہم تھے جی ڈاکٹر صاحب ایک جو ہم بات کر رہے تھے اس میں ایک چیز تھی کہ شہروں کی آبادی بھی بہت بڑھ گئی شہر ایکسپینڈ بہت ہو گئے صرف بڑے شہر نہیں چھوٹے شہر بھی ایکسپینڈ ہو گئے
اس کی وجہ سے جو ایگریکلچر جو لینڈ تھی ساری ان میں ہاؤسنگ کالونیز بن گئی. ہمارے ہاں یہ کیوں نہیں کنسیپٹ کہ ورٹیکل ہمیں جانا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ہاریزونٹل گروتھ کی جائیں؟ اور ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے کیا انٹرنیشنل ایکسپیرینس تھا اور یہاں کے پوائنٹ آف ویو سے کیا آپ اس میں فرق دیکھتے ہیں؟ ایکچولی جتنے بھی بڑے شہر بنے ہیں جس میں جہاں میں نے کام بھی کیا، قاہرہ ایک بہت بڑا شہر تھا. قاہرہ میں لوگ کوئی کم از کم 10 ملین لوگ باہر سے آتے تھے. نیو یارک سٹی میں بھی یہ تھا کہ باہر سے آ کے کام کرتے تھے. پیرس میں بھی میں نے یہ دیکھا. یہ جو ہے نا کہ آپ شہر کے ساتھ ساتھ سبرب جو بنائے گئے نا وہاں پہ سبرب بنتے ہیں جی، لیکن ملٹی سٹوری کا جو کنسیپٹ ہے وہ بڑا ایفیشینٹ ہے اور اکنامیکل ہے. نیو یارک سٹی میں جی وہ ملٹی سٹوری بلڈنگ بن جاتی ہیں تو لوگ وہاں پہ ایک تو کاسٹ افیکٹو ہوتا ہے، شیئرنگ ہو جاتی ہے. ہمارے ملک کو وہ کلچرلی لوگوں نے ایکسیپٹ. اب آپ جب شروع ہوئے ہیں کچھ لوگ، بالکل سب سے پہلے کراچی نے اس کو ٹرینڈ سیٹ کیا تھا. اب دوسرے شہروں میں لاہور میں، ملتان میں ملٹی سٹوری بالکل. پہلے لاہور میں فلیٹ سسٹم کو کوئی پسند ہی نہیں کرتا تھا. اب آرمی نے بھی انٹروڈیوس کر دیا، اب شروع کر دیا انہوں نے. یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن یہ بہت بڑا نقصان ہم کر چکے ہیں آلریڈی کہ ہم نے اپنے ایگریکلچر لینڈ کو بالکل کنورٹ کر دیا ہاؤسنگ کالونی میں. وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ابھی بھی موقع روک دیں بالکل، ورنہ یہ تباہ ہو جائے گا پورا. ایک پالیسی بننی چاہیے اس ہونی چاہیے. فوڈ پروڈکشن وی ور ونس اپون اے ٹائم سپلائز فوڈ فار دی انٹائر سب کانٹیننٹ. پنجاب واز دا میجر فوڈ سپلائر. اب ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں ویجیٹیبلز اور چیزیں. اس وقت نیٹ امپورٹر بن گئے ہوئے ہیں ہم فوڈ کے. ہمیں ریئلی اس کو بند کرنا چاہیے میرے خیال میں. ہاں جو بھی بنائے ورٹیکل بنائیں، ہارزونٹل کو بند کر دیں. لگژری ختم ہونی چاہیے کہ ایک کنال کے مکان، 2 کنال کے مکان بن رہے ہیں. بالکل. اور رہنے والے 3-4 لوگ، ڈینسٹی بھی نہیں زیادہ. بلکہ کافی سارے اسپیشلی جو گجرات آپ رہے ہیں وہاں میں نے دیکھا ہے کہ، اور امیر پور کی بھی اگر ہم اگزامپل لیں تو گھر بنے ہوئے اور رہتا کوئی نہیں. رائٹ. لوگ کیونکہ باہر سیٹلڈ ہیں. وہ انویسٹمنٹ طور پر بناتے، وہ انویسٹمنٹ صحیح نہیں ہے. آج کل دوبارہ ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا کہ انویسٹمنٹ ان دی ریئل اسٹیٹ. میرا خیال انویسٹمنٹ کریں انڈسٹریز میں. بالکل. ریٹ آف ریٹرن نکال کے لائیں. بالکل. یہ تو بڑا سیلف سینٹرڈ ہے کہ اپنے گھر بنا لیا، اس کو کرایہ پہ دے دیا. بالکل. زیادہ پیسے کما سکتے ہیں اگر اس انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ریئل اسٹیٹ میں ہمارے پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ 88 ٹریلین روپیز کی ہے. سیکنڈ نمبر پہ جو بینک آتا ہے وہ 12.5 پہ، مطلب اتنا بڑا. اور اس کے بعد انڈسٹری میں جب جاتے ہیں تو وہ 2.3 ہے، جو کہ بہت زیادہ. پاکستان کے پاس بڑی اچھی مثال موجود ہے. جب شروع میں پاکستان بنا تھا 50s میں، ایک ادارہ شروع ہوا تھا جی، PIDC، جی پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن. بالکل. اس کا بھی PIDC ہاؤس بھی ہے وہاں پہ کراچی میں. بالکل ہے. تو وہ PC کے ساتھ آگے انہوں نے بنایا تھا شوگر انڈسٹریز، ٹیکسٹائل انڈسٹریز، سیمنٹ انڈسٹریز. جی، یہ بنا کے دکھایا تھا کیسے وہ لارج مینوفیکچرنگ یونٹ جس کو ہم کہتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے اس کو سیل کر دیا. جی، یہ ماڈل ہمیں دوبارہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا. بالکل. خاص کر مثلا سولر انرجی ہے، بالکل ہم بنا کے دکھائیں، بہت سے لوگ اس کو پھر لے لیں گے. بالکل. لوگ اس پہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے، وہ وہاں سے امپورٹ کریں سولر سیلس اور اس کو بھیج دیتے ہیں. ہم اپنا خود بنائیں گے. بالکل. اس کے بینیفٹ بھی ہوگا، ہماری امپلائمنٹ بڑھے گی، فارن ایکسچینج بھی بچے گا. بالکل. اس میں ہمیں چائنا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ زیادہ سیل جو چائنا سے آ رہے ہیں وہ لوگ ان کے ساتھ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا ایک ایگریمنٹ کر کے تیار ہیں. ہمارے انویسٹر نہیں ہے تو لہٰذا اگر انویسٹر نہیں ہے پھر گورنمنٹ ڈو اٹ. بالکل. گورنمنٹ کر سکتی ہے انویسٹمنٹس میں تاکہ وہ امپورٹ نہ کرنا پڑے اور اپنی کیپیسٹی بڑھتی جائے یہاں پہ. اور انرجی کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. اگر سولر سیل لگاتے ہیں تو بہت سے انرجی کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. اچھا، شہروں کی آبادی بڑھنے سے جو کافی سارے مسائل ہیں اور لاہور میں خاص طور پہ ایک جو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اسموگ کا، تو اس کا کیا اسموگ کا تعلق تو کچھ تو آبادی سے لیکن زیادہ تر اس کی تعلق ہے انڈسٹریل پروسیسز سے. جی جی، جو اسموگ پیدا کرتے ہیں. جی، اور اس کے لیے پالیسی یہی ہے کہ وہ انڈسٹری جو اسموگ پیدا کرے ان پہ تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے اور ان پہ وہ چیک لگائے جائیں کہ ان کو فیسلٹیٹ دیا جائے کوئی نکلے نہ. بالکل. اور کچھ تو کہتے ہیں ہمارے ہمسائے ملک سے ہمارے پاس آ جاتے ہیں قربت کی وجہ سے. بالکل. اور لیکن اور جو مسائل ہے اربن سلمس کے، اربن کرائمز کے، اربن کرائم بڑھ جاتے ہیں نا کہ بہت زیادہ پلان سٹی بن جاتا ہے. طور پر یہ کہ جو اربنائزیشن کے مسئلے ہیں وہ تو بہت سیریس ہیں پاکستان میں، لیکن ریٹ آف اربنائزیشن بھی بڑھ رہا ہے. بالکل. وہ کم نہیں ہو رہا، اس کو روک بھی نہیں سکتے.
بالکل ٹھیک ہے. دنیا نے کہیں بھی کوشش کی, کوئی نہیں روکا نہیں, بڑھتا رہے گا. اللہ اس کو آلٹرنیٹیو نہ بنا دیں. میرا بہت سوال ہے کہ اگر آپ ولیج میں آلٹرنیٹیو انڈسٹری لگا دیں, امپلائمنٹ اپرچونیٹی پیدا کر دیں, تو لوگ کم آئیں گے. تو وہ پیدا نہیں کریں گے تو لوگ تو آنے لگیں گے. بالکل. ایسا انویسٹمنٹ وہاں بھی کرنی پڑے گی آپ کو. بالکل. کہ ٹیکنالوجی میں انویسٹ کریں, رورل ایریاز میں, ایگری بزنس میں کریں. بالکل. تو وہ چیزیں ہونی چاہیے. پالیسی ہماری ابھی تک سیٹل نہیں ہے. بالکل. اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم اسپیشلی لاہور کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 چیزوں کا میجر اس میں اسماگ میں رول آ رہا ہے. ایک تو ٹریفک ہے, انڈسٹری ہے, اور تیسرا جو فصلیں جلاتے ہیں. جو آپ نے بات کی ہمسایہ ملک کی, تو اس طرف جو فصلیں جلتی ہیں ان کا جو دھواں ہوتا ہے وہ ادھر لاہور آ جاتا ہے. تو ان چیزوں کو اب اگر ہم ٹریفک کو ایک ایگزامپل اگر ہم لے لیتے ہیں, ہم نے گرینری کم کر دی, ٹریفک آپ کی بڑھ گئی, تو بیسیکلی جو پرویز مشرف کے دور میں اکانومی کا جو کنسیپٹ کریٹ کیا گیا تھا, لون دیے گئے, گاڑیاں زیادہ لے لی گئیں, اے سیز بھی زیادہ آئے, کنزیومر اکانومی جس کو ہم کہتے ہیں, تو میرا خیال اس کی وجہ سے نہیں یہ سارے مسئلے بڑھے. وہ اتنا دیکھو, وہ تو زمانے کی آبادی اب آبادی میں بڑا فرق ہو گیا, ڈبل ہو گیا آبادی. اب کہنا یہ کہ جو ہم نے کرنا چاہیے کہ ماس ٹرانزٹ پہ ضرورت دینا چاہیے. بالکل. جی زمانے میں ڈیزائن کیا تھا گجرات یونیورسٹی میں جی کہ ماس ٹرانزٹ جو اورنج لائن جو بھی لائن چلتی ہے اس کے ساتھ بس سروس بھی چلے گی. بالکل. تاکہ لوگوں کو گاڑی لانے کی ضرورت نہ پڑے. آپ سے لوگ موٹر سائیکل بھی لاتے ہیں, گاڑی پہ لاتے ہیں, اس لیے ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی. بالکل. اگر ان کو آلٹرنیٹیو ماس ٹرانزٹ دیں گے جی اور کنٹرول ریسٹرکٹ کریں شہر کی انٹری, جیسے نیو یارک سٹی میں ہے کہ اب 2 لوگوں سے زیادہ نہیں بیٹھیں گے, نہیں تو گاڑی نہیں جا سکتی. بالکل. کچھ حد سے کی پالیسی بنائیں اور کوشش کریں کہ ان کو آلٹرنیٹیو ٹرانسپورٹیشن ملے جو سستی ہو, بالکل افورڈیبل ہو. تو میرا خیال ہے لائن تو بڑی اچھی ہے, اس کے ساتھ اور بہت سی لائنیں بنانی پڑیں گی. اور انڈر گراؤنڈ اگر بنا دیتے ہیں آپ, جیسے دہلی میں انڈر گراؤنڈ چل رہی ہے, اس سے بہت سے لوگ آ جائیں گے. تو جب سیف ٹرانسپورٹ ان کو پرووائڈ کریں گے تو یہ موٹر سائیکل پہ یا اپنی گاڑیوں پہ لوگ نہیں آئیں گے. اس پوائنٹ آف سے اگر ہم اسکولوں کو دیکھیں تو ہمارے میجر سٹیز میں سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ اسکول ٹائم پہ بڑا رش ہو جاتا ہے. ہر بچہ جو ہے نا اپنی گاڑی پہ آ رہا ہوتا ہے پک اینڈ ڈراپ کے پوائنٹ آف ویو سے. وہ بھی بس سروس دنیا بھر میں بس پہ جاتے ہیں بچے. اب نیو یارک شہر میں یلو بس کہلاتی ہے. بالکل یلو بس. یلو بس ہر جگہ سے چلتی رہتی ہے. بالکل سیفٹی بھی ہے اس کے اندر. تو وہاں وہ پابندی ہے یہی کہ جی بچہ اسکول گاڑی پہ نہیں آئے گا, وہ بس پہ آئے گا. تو اگین ہمیں بھی کچھ ایسی پالیسی بنانی چاہیے. اور اس سے بھی کافی بڑے فائدے بھی ہیں. اگر اسکول بس سروس ہو جائے تو بہت سے بچے اسکول جائیں گے. بالکل نہیں جا سکتے آج کل, ان کے پاس کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے. بالکل. بلکہ میں نے ایک دفعہ پروپوزل دی تھی کہ جو چولستان میں جو پروگرام ہمارا ہے ایجوکیشن ہیلتھ کا, اس کو ریزیڈینشیل کر دیں. بالکل صحیح کہا. تو بچے ریزیڈینشیل رہیں گے, پیرنٹس کے لیے مشکل نہیں ہوگی, اسکول لے کے پک اینڈ ڈراپ ختم ہو جائے. دنیا بھر میں یہ ماڈل منگولیہ میں ہو چکا ہے. منگولیہ میں ہو چکا ہے 100% ریزیڈینشیل کر دیں. اس کی وجہ سے ان کی ایجوکیشن بھی بڑھ گئی, لٹریسی بڑھ گئی منگولیہ کی. یہ اسی پالیسی کہ ہم اس کو ساتھ ساتھ وہاں پہ 40% لوگ بالکل وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو موومنٹ میں رہتے ہیں موبائل. لیکن ہمارے چولستان بھی موبائل ہے لوگ. دیکھا یہی سولوشن کا یہی ہے. سولوشن بہت سارے ہیں, ہم بیٹھ کے اس پہ فیصلہ. میں نے کہا جب تک ہم اکثر لوگ آج کل کہتا رہتا ہوں, جب تک لوکل گورنمنٹ کو اسٹرانگر نہیں بنائیں گے آپ, اور وہاں پہ یہ چیزیں ساری وہاں پہ ہوں گی. بالکل دنیا بھر میں پریکٹس دنیا بھر میں یہ لوکل گورنمنٹ ذمہ داری لیتی ہے. وہ پھر اپنے اپنے علاقوں کو جو ان کے پاس ایک چیلنج ملتا ہے اپنے علاقوں کو واپس میں کمپیٹ بھی کرتے ہیں. رائٹ. لوکل گورنمنٹ کے بہت سے مسائل اگر بن جائیں اسٹرانگ, بہت سے مسئلہ ہمارے حل ہو سکتے ہیں. یہ سارے اسکولوں کے انوائرمنٹ کے بس ٹرانسپورٹیشن سسٹم کے سارے بن سکتے ہیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا, ہم شروع میں ہماری بات ہوئی تھی ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اور یوتھ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ 60% ہمارے پاس ینگ پاپولیشن ہے جو دنیا میں نمبر 1 ہے, سب سے بڑی ہے. تو ابھی برین ڈرین کی بڑی بات ہو رہی ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ پازیٹیو ایکٹیویٹی نہیں ہے, کیونکہ ہمارا جو یوتھ ہے اس کو اگر ہم ایکوپ کر کے اسکل کے ساتھ باہر بھیجیں تو وہ اس کا بینیفٹ زیادہ ہے. فار ایگزامپل ابھی کرنٹلی ہماری جو ریمیٹنسز ہے وہ $31 بلین پہ پہنچ گئی. 2007 میں $1 بلین تھی. تو یہ جو ہمارا پڑھا لکھا یوتھ باہر گیا ہے تو اس کی وجہ سے ہماری ریمیٹنسز بہتر ہوئی ہیں. تو ہم مزید اگر ان کو اسکل دے کے اور اسپیشلی آئی ٹی کی اسکل دے کے باہر بھیجیں تو اس سے ہمیں بینیفٹ ہوگا. اس سلسلے میں آپ کا
نہیں میں نے اس پہ کافی سوچا ہوا ہے اور میرے ڈسکشن بھی ہو رہی ہیں فن ٹیک سے جو لندن میں ہے جی فائنینشیل ٹیکنالوجی سے کہ آج کے زمانے میں جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں 10-12 ہیں اس میں ان کو سرٹیفکیشن چاہیے, ڈگری نہیں چاہیے. بالکل. تو ہم ڈگری کے بجائے سرٹیفکیشن کریں ان فیلڈ میں کریں جس میں امپلائمنٹ ہے, ان کے پاس امپلائمنٹ ہے. ایک اسٹیٹسٹک یہ ہے کہ 1.5 ملین جابس جی نئے پیدا ہوئے ہیں, جاب ان کے پاس جاب لوگ لینے والے نہیں, ٹرین لوگ نہیں ملتے. بالکل وہ ٹرین کرنا چاہتے ہیں پاکستان انڈیا سے لوگ, تاکہ ان کو بلا کے وہاں پہ کام کروائیں, آن لائن کروائیں یا فزیکلی کروائیں. تو جب تک ہم اپنی یوتھ کو ڈگری کے علاوہ چیز اور نہ دیں گے, اسکل اور نہیں دیں گے, تو ڈگری کام نہیں آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے مثال موجود ہے سری لنکا, فلپینس, کیرلا, یہ سارے لوگ لینگویج سکھا کے بھیجتے ہیں. بالکل. اور جتنے لوگ عرب کنٹری میں آ کے کام کرتے ہیں وہ عربی سیکھ کر آتے ہیں, ان کے لیے آسانی سے ان کی اپڈیٹ ہو جاتی ہے. طرح ہوٹل مینجمنٹ میں اگر ہم تیاری کرتے ہیں, ہمارے لوگ تیار ہو رہے ہیں, تو اگر لینگویج ساتھ سکھا دیں بالکل اس کنٹری کی لینگویج بڑے آسان ہو جائے گی. تو میں بھی جو میں نے اپنا ارادہ شروع کیا ہوا نا کٹاس کے نام سے, خلدونی انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, میں کہتا ہوں میں ڈگری دوں گا کیونکہ آپ کی ڈگری آپ کے obsession ہے. گیو ڈگری پلس کیا کیا چیز ہے, پلس لینگویج ہے ایک, پلس پریزنٹیشن اسکلز ہیں, پلس نیٹ ورکنگ ہے, پلس آپ کے ساتھ نیٹ ورک کروائیں گے فورن کنٹری کے ساتھ جہاں پہ آپ جا کے کام کر سکیں. 3-4 سالوں میں 5 سالوں میں آپ کو نیٹ ورکنگ کرائیں گے, آپ کو پلس ڈگری دیں گے اور پلس بھی آپ کو دیں گے. اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھتے ہیں ہائر ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے, تو ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن پاکستان میں 13% ہے. دیٹس مین کہ 87% ڈراپ آؤٹ ہے اپ ٹل انٹرمیڈیٹ. تو اس اگر ہم 87% کوئی ٹارگیٹ کر لیں اور اس کو اسکل کر کے ہم باہر بھیج دیں, اور پاکستان میں بھی مختلف جگہ پہ اسکل کی یوٹیلائزیشن ہو سکتی ہے, تو اس میں آپ کا کیا؟ میرے خیال ہے کہ ہماری پالیسی بڑی شارٹ سائٹڈ ہے. ہمارے جو لوگ گریجویٹ کر جو پاس کر رہے ہیں وہ 60% بھی نہیں ہے. جی بالکل. تو 50% فیل ہو رہے ہیں. جی بالکل صحیح, ہر سال فیل ہو رہے ہیں. بالکل. جو کوئی ضرورت کو دیتے نہیں, جو پاس ہو اس میں بھی کچھ سپلیمنٹری آتے ہیں, ڈویژن آتے ہیں. جی بالکل. ایک تو کوالٹی بڑھانی پڑے گی, اور ریلیونس ہمارا جو ہے ایجوکیشن ہے نا, جو پڑھتے ہیں وہ لوگ آرٹ سائنس کامرس وہ ختم کرنا پڑے گا. بالکل. پھر آپ اسٹڈی کا جہاں جیسے امریکہ میں ہے, یورپ میں 12 گریڈ تک اسٹینڈرڈ سب کا ایک ہے. بالکل. اس کے بعد اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں کہ اپنے کیا کرنا ہے. بالکل. 12 گریڈ تک ہمیں بیسک اسٹینڈرڈ ایجوکیشن دینی چاہیے. بالکل. شوڈ بی فار ایوری بڈی. وہی سائنس آرٹس ختم کر دینا چاہیے. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. تو یہ وہ ابھی ہمیں کرنا پڑے گا, اور اس پہ پالیسی بنانی پڑے گی, اور فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا بچوں کو کہ جو میتھمیٹکس میں پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے اسکول ہی بنا دیں, میتھمیٹکس کی اسکول الگ بنا دیں, وہ میتھمیٹکس پڑھتا رہے بیٹھ. کچھ فزکس کے انسٹیٹیوٹ بنا دیں, کچھ کیمسٹری کے بنا دیں. یہ لیکن یہ جو ہے نا میں نے آرٹ نہیں پڑھنا, میں نے سائنس نہیں پڑھنا, وہ غلط, سب کو پڑھنا پڑے گا. بالکل. یہ اگر آپ شروع کر دیں میٹرک سے, میٹرک میں شروع ہو جاتا ہے سارا. بالکل. میٹرک سے جاتا, میٹرک والا سائنس, میٹرک سائنس ناٹ سائنس, کوئی جا کے انٹرمیڈیٹ میں جاتا ہے, تو وہ چیزیں ہمیں ختم کرنی چاہیے. بیسک ایجوکیشن, پری انجینئرنگ, پری میڈیکل اور کامرس اور آرٹس. ایک اور چیز میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ امریکہ میں کوئی بچے کو فیل نہیں کر سکتا 12 گریڈ تک بائی لا. بالکل. تو جو جس بچہ جس میں کمزوری ہے میتھ میں یا انگلش میں, یا اس کی اسپیشل کلاسز ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. بالکل. وہ ہی پاسز ایوری ایئر along with his colleagues اور کلیگس, تو فیل کوئی نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. وہ ایکسٹرا جیسے ہم لوگ یہاں ٹیوشن پڑھا کے کرتے ہیں, اسکول میں ٹیوشن ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. ذمہ داری اسکول کی ہوتی ہے, جو بچہ کمزور ہے کسی ایک سبجیکٹ میں اس کا الگ کلاس ہے. بالکل. ہمارے یہاں اکیڈمی سسٹم بڑا کامیاب جا رہا ہے, اس کی وجہ یہی ہے. ہاں, تو وہ اکیڈمی اس کو لا لیں, اس کو لنک کر دیں اسکول کے ساتھ, اسکول کو چلائیں گے. اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں, ایک تو اور مسائل تو ہو ہی رہے ہیں کہ پہلے بچہ صبح اسکول جاتا ہے, 2 بجے وہ اسکول سے آتا ہے, اور پھر 4 بجے وہ اکیڈمی چلا جاتا ہے, اور رات 8-9 بجے آتا ہے, تو اس کو خود پڑھنے کا ٹائم کب نہیں مل سکتا. اور وہ یہ کہ پہلے دیکھا تھا چھوٹا سا کلپ کہ آپ کہتے ہیں میتھمیٹکس کا ٹیچر الگ لو, کیمسٹری کا الگ لو, فزکس کا الگ لو. تو جب 3-4 ٹیچر پڑھا رہے ہیں مجھے, تو میں ایک بندہ ہوں, میں سب پڑھ لوں گا, کیسے ہو سکتا ہے سیم ٹائم پہ اس کو کنزیوم کیسے کروں گا. تو یہ سارا سسٹم ہونا چاہیے اسکول میں ہونا چاہیے. اسکول جو 12 بجے بند ہو جاتے ہیں نا, وہ چلیں 3:30-4 تک چلیں. بالکل. ڈبل شفٹ اور وہیں پہ کلاسز ہوں, وہ ریسورسز وہاں لگائیں. بالکل. چاہے پیرنٹس سے ٹیچر پیسے لے لیں, پیرنٹس سے کہ بھائی ہم کو ایکسٹرا جتنا وہ اکیڈمی میں پے کرتے ہیں اس سے کم اگر آپ لے لیں تو وہ, لیکن وہ ان کو فیل کرنے کا طریقہ غلط ہے. یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, ایگزامینیشن کمیشن بنایا نا پنجاب میں, وہ نہیں ہونا چاہیے. لیٹ دی ٹیچر ڈیسائڈ.
بالکل صحیح کہا. اور جو ویکنیس ہے اس کو ٹھیک اور وہ چلتا جائے گا. 12th گریڈ میں جا کے سینٹرلائز امتحان ہونا چاہیے جیسے ہونا چاہیے. وہاں پہ ٹھیک ہے. وہاں پہ جو فیل ہوں گے ان کے لیے الگ پروگرام چلائے گا. پاس ہو ان کے لے چلے 2 مختلف گروپ بن جائیں گے. وہ فیلئر والوں کو بھی دینا پڑے گا نا کچھ نہ کچھ. ورنہ کہتے ہیں میں ان سے فیل ہوں, میٹرک فیل ہے. پہلی بات میٹرک میں کو فیل ہونا نہیں چاہیے. آگے بڑھو 12 گریڈ تک جاؤ, اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا. اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم باہر دیکھیں تو ہر کلاس کے جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ تقریباً 6 مہینے کے بعد بیٹھتے ہیں, وہ ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ کس اسٹوڈنٹ کی کیا ویکنیس ہے. پھر اس کے بعد اگلے 6 مہینے کے لیے اس کا پلان ڈیزائن کرتے ہیں. اور جو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے اس میں سارا سامنے رکھتے ہیں آپ کے بچے کا یہ ویکنیس ہے, یہ اسٹرینتھ پوائنٹ, اسٹرانگ پوائنٹس ہے. وہاں تو سال میں 2 دفعہ ہوتی ہے. کئی 2 دفعہ. اور وہ ہمیشہ لکھ کے بھیج دیتے ہیں ٹیچر پیرنٹس کو. بالکل. آ کے بچے کے ساتھ یہ ویکنیس الرٹ رکھتے ہیں. ہمارے یہاں پرائیویٹ سیکٹر میں تو یہ ہے پی ٹی ایم, پیرنٹ ٹیچر میٹنگ والا, لیکن گورنمنٹ سیکٹر میں تو ہے ہی کوئی بہت کم ہے, نہیں نہ ہونے کے برابر, جبکہ وہاں اس وقت اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ ہے. تو وہاں ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو اس کی کوئی پالیسی بنانی چاہیے. بالکل. میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ایجوکیشن ایمرجنسی ڈکلیئر کریں. بالکل. بیٹھ کے اس پہ ہم رول بنائیں. سب سے پہلے ڈیسینٹرلائز کریں. بالکل. اسکول شوڈ بی گورنڈ بائی لوکل گورنمنٹ. بالکل صحیح کہا. ٹل کالج. اس کے بعد یونیورسٹی کے پاس الگ اسٹرکچر. اب جو بچی کام کر رہی کسی چھوٹے سے دیہات میں, اس کو لاہور آنا پڑتا ہے, اس کے بعد گورنمنٹ کی پنجاب کی جاب. بالکل. اس کی جاب ہونا چاہیے اس لوکل گورنمنٹ کی. بالکل لوکل گورنمنٹ, تاکہ وہیں پہ رہے, وہ وہیں پہ کام کرے. اس کو مسئلہ بھی نہیں ہے ٹرانسفر کا, پوسٹنگ کا. بالکل ہونا نہیں چاہیے. رہے اس کی گورنمنٹ کی سروس رہے, لیکن رہے اس علاقے. اچھا, ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے پچھلے دنوں ایک ڈیجیٹلائزیشن آف ہیلتھ کا پروجیکٹ کیا تھا. تو کے پی اور جی بی میں نے وزٹ کیے تمام ہیلتھ فیسلٹیز. وہ ایشوز تو ہیں کافی سارے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے کے پی کے پوائنٹ آف ویو سے جو اچھی چیز دیکھی, انہوں نے کیا کیا ہے کہ پشاور میں اگر ڈاکٹر کو تنخواہ ₹1,00,000 ملتی ہے تو وہ جس گاؤں سے ہے اس گاؤں کے پرائمری ہیلتھ یونٹ میں وہ کام کرے گا تو اس کو 1.5 سے 2 لاکھ تنخواہ ملتی ہے. انسینٹیو دیتے ہیں آپ. تو یہ ہمیں پنجاب میں بھی نہیں, پورے پاکستان میں کرنا چاہیے. سیلری کا بہت بڑا ہوتا ہے. دوسرا انسینٹیو ہوتا ہے ان کی رہنے کی جگہ. بالکل. ان کے لیے اسکول, بچوں کے لیے اسکول کی فیسلٹی. تو اگر جس طرح جی کے ہے, جی کے میں لوگ جا کے کام کرتے ہیں نا, ٹیچر جا کے پڑھاتے ہیں وہاں پہ, دور ہے. بالکل بالکل. وہاں انہوں نے دے رکھی فیسلٹیز. میرا فرانس سے پروفیسر آیا تھا وہاں پڑھانے کے لیے, ڈین پہلا وہ الیکٹریکل انجینئرنگ کا, میرا فرانس کا پروفیسر تھا. وہ ان کو گاڑی دیتے جا کے شاپنگ کرے اسلام آباد آتے. بالکل. تو ان کے انسینٹیو لگانے پڑے. جب تک انسینٹیو نہیں دیں گے تو ہمارے پاس دیکھیں انفارچونیٹلی کوئی 20-22% فیمیل ڈاکٹر جو نوکری نہیں کر رہی. بالکل. بلکہ اس پوائنٹ آف ویو سے بڑا انٹرسٹنگ ڈیٹا ہے, کیونکہ ہم اس وقت اسکالرشپ بھی دے رہے ہیں کہ 77% جو فیمیل ڈاکٹرز ہیں وہ آگے جاب نہیں کرتے. تو جو انویسٹمنٹ ان کی ایجوکیشن پہ ہوئی ہوتی ہے وہ ویسٹ ہو جاتی ہے. میں نے 77 نہیں پڑھا, میں نے 20-25% پڑھا. لیکن اس کی بیسک وجوہات ہیں جو میں نے ایک اسٹڈی کروائی تھی گجرات میں. جی. بیسک وجوہات یہ ہیں کہ وہ سیف انوائرمنٹ کو نہیں ملتا کام کرنے کو. تو اگر آپ ان کی پوسٹنگ گجرات میں رہتی ہے, جب گجرا والا جانا پڑتا ہے, پبلک ٹرانسپورٹیشن سیف نہیں ہے. اور ان کو سیف ٹرانسپورٹ مل جائے, جیسے ہم نے گجرات یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کو پرووائڈ کی تھی, بالکل ایسے اگر امپلائر پرووائڈ کر دیں تو جیسے کہ زمانے میں آپ کو یاد ہوگا, جی, پی آئی واز ون آف دی بیسٹ ایئر لائنس ان دوز ڈیز. وہ گھر سے لڑکیوں کو پک اپ کرتی. بالکل. پی آئی کی وین جاتی تھی, جی, مختلف محلوں سے گلوں سے لے کے آتی. پی آئی ہیز اے سکسیسفل ماڈل اس زمانے میں جو تھا نا. بالکل ٹھیک. پی آئی واز ریسپانسبل فار بلڈنگ سنگاپور ایئر لائن, ایمریٹ ایئر لائن. بالکل پی آئی نے بنایا. بالکل. ان کا ماڈل بڑا اچھا اس زمانے میں. بالکل. وہ ماڈل ہم رکھیں کہ جہاں انڈسٹری ہے وہ لڑکیوں کو, فیمیل خاص کر, پھر لوگ پارٹیسپیشن بڑھ جائیں گے. بالکل. میں نے دیکھا تھا ناٹ کلچر, ناٹ ویلو, از بیسیکلی اسٹرکچرل پرابلم کہ ہمارا بالکل ٹرانسپورٹیشن سیف نہیں, اویلیبل نہیں. بالکل. جی ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر آ کے ہم یہیں سے اسٹارٹ لیں گے. ویلکم بیک. اور ہم دوبارہ اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں ہم تھے. جی ڈاکٹر صاحب, ہم میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے تھے, پک اینڈ ڈراپ کی بات کر رہے تھے. آپ رہے ہیں چیئرمین, فاؤنڈر چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے. آپ نے یونیورسٹی بھی بنائی, 8 سال وہاں بھی کام کیا. تو کوالٹی آف ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا ایشوز تھے اور ابھی کرنٹ کیا ہیں؟ کوالٹی میں سب سے بڑے جو ایشوز ہیں وہ اسٹرکچرل ہے. کہ ہمارے جو
ٹیچرس ہیں جی جی ان کو ایک زمانے میں پی ٹی سی کراتے تھے جی اسکول کے لیے ٹریننگ ہوتی تھی بالکل لیکن اب آج کل کالج میں کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی. جیسے آپ جی نے ایم اے کیا آپ پبلسسٹ کمیشن میں چلے گئے آپ کو سلیکشن ہو گیا جا کے آپ نے نیکسٹ ڈے سے پڑھانا شروع کر دیا بالکل صحیح وداؤٹ ہیونگ اینی پیڈاگوجیکل ٹریننگ. جی جی پہلی بات تو وہی ویکنیس ہے کہ آپ ٹریننگ اکیڈمی بنائے. میں نے چیئرمین میں نے بنا تھا پہلے دفعہ میں نے کہا نا میرا پہلا آبجیکٹیو یہ ہے کہ جس طرح سول سروسز جی اکیڈمی میں نے کہا سروس اکیڈمی ہماری اکیڈمی ہو گئی. ہم نے ٹیچرس ٹریننگ اکیڈمی بنائی تھی اور مجھے ایجوکیشن یونیورسٹی نے بڑا سپورٹ کیا تھا. میں نے وہاں پہ اکیڈمی بنا دی تھی اور گورنمنٹ نے مجھے سپورٹ کیا کہ کوئی نہیں لڑکا لڑکی بغیر 2 ہفتے کی ٹریننگ کے بغیر جائیں گے نہیں. بالکل ٹھیک. تو وہ پروموشن بھی نہیں ہوگی ان کی جیسے سول سروس میں ہوتا ہے. وہ ماڈل ہم کرنا پڑے گا. اب وہ ماڈل سم ہاؤ اس کو انسٹیٹیوشنلائز نہیں کیا. بالکل. کسی زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک ٹریننگ ونگ ہوتا تھا جو یہ ٹیچرز کو ٹریننگ دیتا تھا لیکن بعد میں اس کو یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں کنورٹ کر دیا گیا اور اس کو بھی افیکٹونیس رہی. وہی ٹیچرس ٹریننگ کے نام سے پی ٹی سی کے نام سے ہوتا تھا پرائمری ٹیچرس ٹریننگ. لیکن وہ ابھی کم ہو گیا. انہوں نے کہا دیجیے بی ایڈ کر لیں ایم ایڈ کر لیں تو لیکن وہ اس کے بعد وہ ٹریننگ پریکٹیکل جو ہوتی تھی وہ نہیں رہی. تو ہمیں کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے. بالکل. آفٹر ریکروٹمنٹ وی شوڈ ٹرین دم. سب سے بڑا پروفیشن یہی کہ ہم پہلے ٹرین کر کے بھی بھیجیں. بالکل. پھر نئے ڈیولپمنٹ جو آ رہی ہیں اس فیلڈ میں نئی کتابیں آ رہی ہیں نئی رپورٹس آ رہی ہیں نئی انالیسس آ رہی ہیں وہ ان کو بلایا جائے واپس. سی پی ڈی ہم اسے کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے. بالکل. وہ ہمارے پاس نہیں ہے. سب سے بڑا ڈرا بیک ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا یہ ہے. بہت اسکول کے لیے بھی یہی ہے اور یونیورسٹی کے لیے بھی. بالکل. جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ یہ ٹرینی ٹیچرز اس کو ہم کہتے تھے وہ ہر کچھ عرصے کے بعد آتے تھے اور کچھ دن ہماری کلاس میں وہ آ کے لیکچر دیتے تھے. اس کے بعد ہم اس کی ایویلیویشن کرتے تھے کہ کیسے ہیں. وہ بڑی اچھی پریکٹس تھی. اس کو ختم کر دیا گیا. وہ بہت کم اگر ہے تو بہت کم ہے. اور ایک اور چیز کر دی کہ جب آپ نے ریکروٹمنٹ کر دی ٹیچرس کی ایجوکیٹرز ریکروٹ ہو رہے ہیں جی جی وداؤٹ اینی ریکوائرمنٹ کہ ان کے پاس ڈگری بالکل ہونی چاہیے. اینی بڈی ہو ہیز اے ماسٹر ڈگری اور بیچلر ڈگری. بالکل. وہ تو کنڈیشن ہونی چاہیے کہ نو بڈی شوڈ بی اپوائنٹڈ جس کے پاس ڈگری ٹریننگ کی نہ ہو ٹیچنگ کی نہ ہو. تو اب آئی آر ٹیچنگ یا آپ ہائر کر کے پھر ٹریننگ دیں یا ٹیچنگ آئی آر ٹیچنگ کی ڈگری دے رہا. بالکل. وہ لوگ سلیکٹ نہیں ہوتے اور دوسرے ہو جاتے جن کو ڈگری ٹیچنگ نہیں ہے. تو یہ بڑی ذاتی کی بات ہے. بالکل صحیح کہا. تو یہ لا جس ہم اسکاٹ لینڈ میں انگلینڈ میں یو کی ناٹ بی ٹیچنگ ان اسکول اور امریکہ میں انلیس یو ٹیچنگ آپ کے پاس سرٹیفکیشن ہونا چاہیے. بالکل. بیسیکلی ہر ڈسٹرکٹ میں بیسیکلی ایک ٹیچر ٹریننگ سینٹر ہونا چاہیے تاکہ وہ ہر ڈسٹرکٹ کی ریکوائرمنٹ ہمارا نمبر اتنا زیادہ ہے کہ دے ہیو ٹو ڈو اٹ ایٹ دیٹ لیول. بالکل صحیح. اور یہ ٹیچر جو ایجوکیشن یونیورسٹی ہے نا اس کو انہوں نے اکیڈمک بنا لیا بہت زیادہ. ان کو پریکٹیکل ان کی سروس اورینٹڈ ہونا چاہیے سارا. یونیورسٹی آف ایجوکیشن وہ سارے پروگرام کروا رہی جو ادر یونیورسٹیز کروا رہی ہیں. اسی طرح اگر ہم ویٹنری یونیورسٹی دیکھیں تو وہ بھی یو ایس بھی کر رہی ہے ایگریکلچر بھی کر رہی ہے. انہوں نے اپنے اپنے فیلڈ سے آگے نکل گئے. بالکل. جہاں پہ اسٹوڈنٹ زیادہ مل جائیں گے. ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد بھی کیا کریں گے اس کے لیے آپ اپنا اپنا کام کریں. جیسے زمانے میں ایگریکلچر یونیورسٹی نے رائس ڈیولپ کیا ایرل رائس بالکل وہی ڈیولپ ہوئی تھی. تو وہ چیزیں نہیں ہو رہی اب وہ ریسرچ وہاں ہو رہی اسلامک اسٹڈیز کی بی کام کی بی اے کی. آئی ٹی میں نے ایک زمانے میں 2000 میں انٹرویوز کیے تھے. ایک آئی ٹی سینٹر لاہور میں بنا رہا تھا ٹریننگ سینٹر تھا وہ بھی. تو سب سے زیادہ میرے پاس جو انٹرویو کے لیے گریجویٹس آئے تھے وہ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد تھے. دیٹ واز شاکنگ فار می کہ وہ اپنی فیلڈ چھوڑ کے ہماری یو ٹی لاہور والوں نے بھی شروع کیا تھا بزنس اسکول. جی بالکل. بزنس کو ہونا چاہیے بزنس ان دیٹ انجینئرنگ کے ساتھ لنک ہونا چاہیے. بالکل. بالکل بزنس ڈگری الگ تھی. بالکل. حالانکہ وہ اس کو مطلب انٹرپرینیورشپ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جانا چاہیے تھا کہ انجینئرس کو اگر آپ نے انٹرپرینیور بنانا ہے تو وہ بزنس کی کون سی سکلز ریکوائرڈ ہیں جو ان کو دی جانی چاہیے. تو چیزیں تو بہت ساری ہیں جو ہم نے ٹھیک کرنی ہے. اس کے لیے میں ہی سمجھتا ہوں کہ جب تک اس کو ایمرجنسی ڈکلیئر نہیں کریں گے ایک پورا کمیشن نہیں بنے گا. ہمیں کمیشن بنانا پڑے گا. اب تو ہر ایجوکیشن کہنا میں پرائمری اسکول سے شروع کرنا پڑے گا. بالکل صحیح. پرابلم وہاں پہ بھی ہے. اسکول ایجوکیشن کمیشن بننا چاہیے. بالکل. ان ایڈیشن ٹو ہائر ایجوکیشن بیس ہے وہ پرائمری ایجوکیشن بیس ہے. اور بیس اگر آپ اور کی ہماری اسٹرانگ بیس نہیں بڑی ہوگی ویک ہے. بالکل. وہ جو آتی ہے کانٹ چھانٹ کے 30% پاس ہوتے ہیں. جی. بس جو یونیورسٹی اینڈ ہوتے ہیں وہ 10-12% ہوتے ہیں. بالکل. اس لیے ہماری بہت سا لاس ہمارا نیشنل لاس ہو رہا ہے. کتنے سال وہ پڑھتے ہیں بیچارے
फेलियर रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये होना नहीं चाहिए. अच्छा, क्वालिटी यूनिवर्सिटी लेवल पे आप कैसे देखते हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल में वो हमारे पास क्वालिटी है जो होनी चाहिए? ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि हर जगह से रिपोर्ट ये मिलती है, पब्लिशर्स कमीशन से भी रिपोर्ट मिलती है इंटरव्यू के बाद, कि आपके जो डिग्री होल्डर्स हैं उनके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है सब्जेक्ट की. राइट. तो बड़े शर्मनाक बात होती है. बिल्कुल. लेकिन ये स्ट्रक्चर चेंज के बगैर नहीं आ सकती. खाली हम स्लोगन लगाएंगे कि लीव इट टू द टीचर्स, और नहीं, ये तो इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट करें टू गो थ्रू ए प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग पेडागोजी की और सारी फिलोसफी टीचिंग की, तब जाके बात पैदा होगी. और हर यूनिवर्सिटी में फैकल्टी डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए, और हर यूनिवर्सिटी सेंटर होना चाहिए. मैंने बताया था कि तो अमेरिका से टीचर आई थी, तो वो टीचिंग एक्सेलेंस सेंटर कहते हैं उसको. वहाँ इतनी बड़ा रिक्वायरमेंट है, हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए. बिल्कुल, हर यूनिवर्सिटी. खाली HEC करेगा या मैं करूँगा, नहीं, पॉसिबल नहीं. हर यूनिवर्सिटी अपना होना चाहिए. बिल्कुल. Once they have recruited somebody, then start going through this training process. So that they keep on learning new things. बिल्कुल. और आज के ज़माने में जो हम लोग कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि हमारा जो सिलेबस करिकुलम है, इज ओनली रेलेवेंट 3-4 years. वो बदलता रहता है मुस्तकिल. बिल्कुल. वो बदलने में सिलेबस को आपने दिखाना पड़ेगा उनको. बिल्कुल. टीचर जो पढ़ के आए थे 4 साल पहले, वो नई चीज़ें आ गई ना मार्केट में, वो नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी. इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि जो ग्रेजुएट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट रेलेवेंट नहीं है, रेलिवेंट ही नहीं है. सही. तो उसको किस तरह रेलिवेंट किया जा सकता है? उस पर सबसे बड़ा जो है रोल मेरा ख्याल है कुछ इंडस्ट्री का भी है. दे आर नॉट कोऑपरेटिव फुल्ली. बिल्कुल. एंड दे आर नॉट एक्चुअली नॉट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज, थिंकिंग इन प्राइवेट फैमिली बिजनेस. बिल्कुल. अगर इंडस्ट्री में सोचना लगे, कॉर्पोरेट कल्चर नहीं पैदा हो, खुद इन्वाइट करें यूनिवर्सिटीज को, हमारे ये मसले हैं, आगे इसको हल करें. तो लेकिन अब हम कोशिश करें पर जाने की, उनको इन्वॉल्व करने की इन टीचिंग में, इन करिकुलम डेवलपमेंट में, ताकि वो पढ़ाएं हमारा. बाद में क्या आपके बच्चे, HR वाले कहते हैं आपके बच्चे ठीक ट्रेन नहीं है. वो HR वाले वही यहाँ से पढ़ के गए थे. बिल्कुल. उन्हीं यूनिवर्सिटी वो अगर यहाँ से अगर नहीं तो उन्होंने जो कुछ आपने सीखा है उनको आगे सिखा दें. बिल्कुल. डोंट वेट टिल दे ग्रेजुएट, टू द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुएशन. तो मैं बिलीव करता हूँ स्ट्रांगली कि दे शुड बी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम इंडस्ट्रीज, होना चाहिए, बिजनेसेस, फ्रॉम सोसाइटी, वो आके पढ़ाएं. तो वो तरीका कार जो है बस हम सब सिर्फ PhD को लें और मास्टर को लें, उनको भी लाएं जो प्रैक्टिकल काम करके देते हैं. बिल्कुल ठीक है. शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर साहब. यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम को क्लोज करते हैं. डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी तजावीज़ दी हैं मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से कि सोसाइटी को कैसे डेवलप किया जा सकता है, अर्बन यूनिट्स को किस तरह हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और लोअर लेवल पे अगर हम काम करके चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो उससे कैसे बेहतर हो सकता है. फैमिली बिजनेस की जो डॉक्टर साहब ने बात की, तो उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास फेलियर की बहुत सारी हैं, लेकिन सागा इंडस्ट्री सियालकोट जो कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट था, उसका फेलियर फैमिली बिजनेस की वजह से हुआ. अगर वो कॉर्पोरेट कल्चर होता तो कभी भी फेल ना होता. तो हमारे साथ काफ़ी सारे मसाइल के हल मौजूद हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी एफर्ट करनी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को भी, सोशल सेक्टर को आगे आना चाहिए और उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए. इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए. शुक्रिया बहुत बहुत आपका. अल्लाह हाफिज़.